गया, कोई नई रस्म ले आया, कोई गलत तरीका इख्तियार कर गया, तो राशि बहुत ज़्यादा है तो क्या पता चलेगा कि किसी ने क्या बना लिया। बाकी तसव्वुफ़ का, तरीक़त का, मारफत का एक ही तरीका था कि लोग गुमराह होते थे। और हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आप किताबें पढ़ें ना, तो आपने राफ़िज़ियों के ख़िलाफ़ भी लिखा है। अब तो कुछ बेचारे ऐसे भी सूफ़ी हैं ना जो कहते हैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, बल्कि एक सूफ़ी साहब से मेरी मुलाकात होगी तो कहने लगे काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। तो मैं क्यों मुसलमान कह लिए, फिर काफिर को क्या कहना है जी? काफिर को भी उनकी आखिए, फिर आप बता दें। कुल या अय्युहल काफिरून, अल्लाह फरमाते हैं कि महबूब आप कह दें ओ काफिरो। तो जब कुरान कहता है कि काफिर को काफिर कहो, तो काफिर को काफिर ही कहना है, उसे मोमिन तो कहा नहीं जा सकता, ना वो मोमिन है। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात? तो हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आप किताबें देखें तो आपने बाकायदा जो लोग सहाबा की बेअदबी करते थे ना, उनके खिलाफ लिखा है। उस ज़माने में एक फ़िरका था जबरिया और कदरिया, वो तकदीर को नहीं मानते थे, सिर्फ तकदीर के मुनकर थे। बाकी नमाज भी पढ़ते थे, रोज़ा भी रखते थे, ज़कात भी देते थे, हज भी करते थे। किसको नहीं मानते थे? वो जो तकदीर है ना कि अल्लाह ने लिख दिया है, रिज़्क़ भी नसीब भी, इसके मुनकर थे। तो हुज़ूर गौसे पाक ने बाकायदा उनके खिलाफ तहरीरें लिखी, तकरीरें फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा कि हज़रत साहब वो फलाना बंदा है, सारी दीन की बातें मानता है, सिर्फ तकदीर को नहीं मानता। तो आप फरमाने लगे अगर बीमार हो गया तो पता लेने नहीं जाऊँगा, मर गया तो जनाजा पढ़ने नहीं जाऊँगा। इसलिए कि दीन के हर जुज़ पर ईमान लाना दीन है, किसी एक का भी इनकार मुमकिन है। तो ये है कि हमारे बुजुर्गान ने दीन ने ना, फितने रोज़ पैदा होते थे, उन्होंने उसके खिलाफ जिहाद किया, कोशिश करी, मेहनत की। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में लोग पैदा हो गए, उन्होंने बड़ी बड़ी अजीब बातें सरकार की ज़ात के बारे में करनी शुरू कर दी। अगर उसी तरह के सूफ़ी होते जिस तरह के सूफ़ी पाए जाते हैं, किसी को कुछ भी नहीं कहना, तो ठीक है। जो मौलवी अपनी किताब में लिख रहा था कि नबी पाक का इल्म जानवरों पागलों की तरह, उसको लिखने देते, किसी को कुछ कहना तो है ही नहीं, लिखने देते, वो बिल्कुल छुट्टी थी। तो आला हज़रत ने जिहाद किया, उनके खिलाफ लिखा। जब किसी ने कहा कि हुजूर के बाद भी नबी आए तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो आला हज़रत फरमाने लगे आए क्यों, हमें ज़रूरत क्या है, ये लफ्ज़ आपने कैसा बोला, कैसे आए? हमारे बुजुर्गों ने उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक जिहाद किया। एक संगी मुझे एक दिन पूछने लगे, प्यार से लोग कई सवाल पूछते हैं, सारे बंदे तनकीद के तौर पे नहीं पूछते। उन्होंने कहा जी ये सूफ़ी का क्या काम है कि फ़ोटो खिंचाए, सूफ़ी का क्या काम है उसकी वीडियो बने, वो तो तरीक़त तसव्वुफ़ वाला आदमी है। तो मैंने कहा मेरे भाई आप बात को समझें, सहाबा किराम ने कोई किताब नहीं लिखी थी, इसलिए कि कुरान काफ़ी था और हदीस, क्योंकि उनके ज़माने में ना जबरिया आए, ना कदरिया आए, ना राफ़ज़ी आए, ना नासबी आए, ना खारजी आए। आपको पता है हज़रत अली के ज़माने में एक गिरोह उठा था, पूरा गिरोह मौला अली के ज़माने में खारजियों का, बेहतरीन कलमा पढ़ते थे, तगड़ी नमाज़ें पढ़ते थे, पर हज़ारों बंदे हज़रत अली ने कत्ल करवाए थे। रश ज़्यादा होता है तो गलत लोग भी शामिल हो जाते हैं। मुझे बताएं कि आप बीज नहीं डालते तो फिर भी फसल के साथ जड़ी बूटी उग आती है कि नहीं? तो मौज करने दे, उसको भी आ गई है तो काटते क्यों हो? वो इसलिए काटी जाती है कि असल फसल का वो फिर नुकसान करती है। तो हज़रत अली ने वो कत्ल कराए, लोग वो कराने पड़े, वरना वो खराबी कर रहे थे। अब सहाबा ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन बाद में जब हालात ख़राब हुए, जबरिया आए, कदरिया आए, नासबी आए, खारजी आए, तो गौसे पाक ने भी किताबें लिखी, मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी ने भी किताबें लिखी, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की अवारिफुल मारफ आप देखें, तसव्वुफ़ वालों ने, तरीक़त वालों ने किताबें लिखी, उन लोगों का रद्द लिखा। आज हमारा ज़माना जब आया है ना, तो इस ज़माने के अंदर लिबरल लोग बैठ गए हैं टीवी पे, लिबरलिज़म का दौर है ये, दौर असल में लिबरलिज़म का दौर है। इसमें ये जो आपको थोड़ा बहुत महसूस होता है ना कि बाज़ जगह उलमा के आपस में इख्तलाफात हो रहे हैं, तो ये वैसे सब के ही होते हैं, दुकानदारों के भी होते हैं, दुनियादारों के भी। उन जेवे के अपनी गल कोई नहीं करता जी, अपनी गल कोई बंदा अपनी बात नहीं करता, क्योंकि अपनी तरफ उसकी नज़र नहीं ना होती, नज़र सामने होती है, तो सामने वाले की बात करना वैसे भी इजी होता है। तो इसी तरह मौलवी भी, मैं भी कहता हूँ कि सियासतदानों ने बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि मेरी भी नज़र सामने है, अपने ऊपर तो है ही नहीं। तो मेरे भाई, हमारा जो दौर है ना, इस दौर के अंदर लोगों ने टीवी पे बैठ के, मीडिया पे आके कहना शुरू कर दिया कि इस्लाम तो कोई सख्ती नहीं करता, औरतें बिला हिजाब भागें, गलियों में आएँ, जो मर्ज़ी करें। ने कहना शुरू कर दिया कि इस्लाम जो है वो कोई माज़ अल्लाह ताला किसी को पाबंद नहीं करता, वो जो मर्ज़ी करे। लोग
دین کا نام لے کے دین کا حلیہ بگاڑنے لگے. پینٹ شرٹ والے مولوی آ گئے مارکیٹ میں, پینٹ شرٹ والے, بڑا حالات خراب ہونے لگے. تو اب مجبوری ہے کہ جس طرح کا دور ہوگا جہاد بھی اسی طرح کا ہوگا. سرکار نے تلوار سے جہاد کیا ہے, توپ کوئی نہیں چلائی. اب آپ کہیں جی آپ توپ کیوں, آپ بندوق کیوں چلا رہے ہیں, حضور کی سنت کے مطابق چلیں. تو میرے بھائی تب تلوار سے لڑائی ہوتی تھی, اب توپ سے ہوتی. اب دور ہے میڈیا کا, اور میڈیا پہ اعتراض کرے گا تو اسے جواب بھی میڈیا دے گا, اس کے مطابق آپ چلیں گے. تو صوفیاء کو بھی یہ استعمال کرنا پڑا. تو یہ باتیں آپ سمجھیں, صوفیاء کا ایک ہی مقصد ہے. ہمارے زمانے میں نا جو کام نہیں نہ ہو رہا وہ دین کی دعوت ہے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں, ہر بندے پہ ہی کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ میں محسوس زیادہ کر لوں, آپ محسوس زیادہ کر لیں, ورنہ ہر بندہ ہی تنقید کی زد میں, ہر بندہ وہ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے. میرے بھائی ایک ہی مقصد ہے ساری طریقت کا, وہ ہے دعوت دین. دعوت بے نمازی کو نماز کی دعوت, شریعت کے باغی کو شریعت کی دعوت. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ مولوی ہڑتال پہ ہیں تو مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوگا آج. کبھی سنا ہے؟ ڈاکٹر ہڑتال پہ جاتے ہیں کہ نہیں؟ وکیل, ٹرینوں والے, مولوی صاحب کبھی گئے ہوں کہ آج مولویوں کی ہڑتال ہے؟ اللہ کے فضل سے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا, کبھی ایسا نہیں ہوا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا مسجد سے تعلق ہے, اتنی پریشانی کسی بندے کو نہیں ہوتی جتنی مسجد کے امام کو ہوتی ہے کہ یار میں جا رہا ہوں, جماعت کون کرائے گا. یقین کریں, وہ بندہ ڈھونڈتا ہے, محنت کرتا ہے, تلاش کرتا ہے, کسی کے ذمے لگاتا ہے, چابیاں دیتا ہے. مجھے پتہ نا جی, اور یہ دلچسپی ہے, یہ شوق ہے, یہ ذوق ہے, اس کو آپ سمجھیں. دعوت دین علماء دے رہے ہیں, صوفیاء دے رہے ہیں. کسی بھی بندے کو آپ ٹٹول کے دیکھ لیں, یار ماشاءاللہ داڑھی سی رکھ لی ہے, تو کہے گا یار میں لاہور کے آتا ہے, علامہ صاحب کی بات سنی, بس میرے دل پہ لگ گئی. ہو سکتا ہے اسے نام بھی نہ یاد ہو. تو یہ دعوت دین ہو رہی ہے تو بات آگے بڑھ رہی ہے نا. آج بھی کوئی سوشلزم کا ماننے والا, کوئی لبرل آدمی, کوئی کسی قسم کا بندہ مارکیٹ میں آ کے دین پہ اعتراض کرتا ہے. میں تھوڑے دن پہلے سائی والک یونیورسٹی میں گیا تو ایک بچہ کہنے لگا کہ پیر صاحب میں نے بات کرنی ہے تو آپ نے مجھے گستاخ کہنا ہے, تو اگر آپ نے گستاخ ہی کہنا ہے تو میں نہیں کرتا. تو آپ بتا دیں. میں نے کہا نہیں آپ بات کریں, میں آپ کو گستاخ نہیں کہتا. کہنے لگا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ چاہیے تھا حضور کہتے آج کے بعد کوئی غلام نہیں, ختم کر دیتے. ختم کیوں نہیں ہوئی؟ بکتے رہے غلام, بلکہ حضرت علی کے زمانے تک غلام بکتے رہے. تو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ میں نے کہا اصل میں آپ رہتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو بیچارے عشاء کی رکھتے بھی پوری نہیں بتا سکتے, اس لیے آپ کے اندر یہی وہام پیدا ہوا ہے. میں نے کہا میاں نبی پاک نے غلامی ختم کر دی. کہنے لگا جی نہیں, یہ میرے پاس ابن اسحاق کا والا ہے, ابن حشام ہے, فلانی کتاب ہے, فلانی کتاب ہے. میں نے اسے کہا بچے آپ سمجھے نہیں, نبی کریم علیہ السلام نے نا غلامی کو اتنی عزت دے دی تھی کہ غلامی غلامی رہ ہی نہیں گئی تھی, غلامی غلامی رہی نہیں. تو جب کسی چیز کا نام ہی ختم کر دیا جائے, اس کا وہ عہدہ ہی ختم. یہ جو لوگ تھوڑے سے اداروں سے انسلاک رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ سیٹ ہی اگر ختم کر دی جائے کوئی, تو اس سیٹ پر جو بندے موجود بھی ہوں تو وہ سیٹ ہی نہیں, سیٹ ہی کوئی نہیں. حضور نے دیکھے نا, حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں اپنے غلاموں کے بارے میں بڑا سخت تھا, لوگ مثال دیتے تھے کہ اگر پھر تمہارا وہی حال کریں جو ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتا ہے. فرماتے میں جب کلمہ پڑھنے آیا تو بڑی نصیحتیں حضور نے فرمائیں, تو جب میں واپس جانے لگا تو ایک آواز دی, میں واپس لوٹا تو فرمایا ایک بات کا خیال رکھنا. یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو فرماتے میں نے فوراً عرض کی حضور کس طرح کا سلوک کروں, کس طرح کا؟ تو یہ ابن ماجہ میں, ابو داؤد میں, نسائی میں, مسند احمد میں, کیا خوبصورت انداز ہے. جو بڑے انسانی حقوق کی تنظیموں پہ بات کرنے والے نا, پورے یورپ میں شور مچانے والے, وہ بڑے حقوق بیان کریں گے, سیمینار کریں گے, چارٹر لکھا جائے گا, ڈبیٹ ہوگی, ایوان اقبال میں سیمینار ہوگا, فلانی جگہ ہوگا, کچھ پلے نہیں پڑے گا. میرے نبی کے 2 جملے, ختم ہو گئی ساری باتیں. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا غلاموں کو کھلانا, جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا غلاموں کو پہنانا. ختم ہو گئی بات. او یار تھوڑا سوچے, میں نے بات کر دی, آپ نے سن لی, ذرا غور کرے. جس طرح کا خود کھانا, بلاؤ نہ وہ حاجی صاحب جڑے بڑے نیک نے, جن دے کپڑے آپ پاندے نا, ملازم بھی انج دے پاندا ہے. بلاؤ نہ وہ سیٹ جو بڑی تقریریں کرتا ہے غریبوں کے حق میں, جس طرح کا خود کھاتا ہے غلام بھی اسی طرح کا کھاتا ہے.
لیکن وہ عمل کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے پھر عمل کر کے دکھایا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ایک بات اور کر دوں، چلو آ گئی، حضرت علی کا ماننے والا جب مجھے جاہل ملتا ہے نا کوئی کہتا میں حضرت علی کا ماننے والا ہوں، تو میں انہوں کہنا تیری مہربانی کسی درس گاہ داخل ہو جا۔ اتنے بڑے عالم کا ماننے والا اور تیرا حال کیا ہے؟ دیکھیں نا، میں کہوں او استاد جی کا شاگرد ہوں، بندے کہیں گے تیری گلہ تے نہیں پہ دس دیا۔ تھوڑی مہربانی کریں، جس سے کائنات نے علم لیا اور زمانے نے فیض پایا، ماننے والا اس کا ہو اور اسے دعائے قنوت بھی نہ آتی ہو، تو یہ کیا تماشا ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ کس بات کہاں کی ہے، سٹیٹس کہاں کا آپ بیان کر رہے ہیں، اور معیار آپ کا کیا ہے؟ بالکل جہالت کی بات کر دینا۔ اور بات مولا علی شیر خدا، حضرت علی المرتضیٰ کوفے میں نا اپنے غلام کو لے کے بازار تشریف لے گئے، کہنے لگے یار موسم آ گیا ہے، میرا دل ہے کہ کپڑے نہ خرید لیں قدر کے۔ اس نے کہا حضور چلیں، تو غلام کہتا ہے 2 جوڑے حضرت علی نے خریدے، ایک مہنگا ایک سستا۔ تو موٹی بات ہے، جو مہنگا ہے وہ آقا پہنے گا اور سستا ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ چلو اور گل کرنے ہیں سادی، جلدی سمجھے جا جائے گی۔ جس چاہیے دکاندار کو ویاہ تے کپڑے لینتے انہوں کہی دا ایک پان والے وکھا، پھر کہی دا ایک دین دوان والے وکھا۔ وہ دین دوان والے کہڑے ہوندے نے بھلا؟ جڑے پان والے نہیں ہوندے۔ دین دوان والے کہڑے ہوندے نے؟ ایک وہ دے جڑے پانے والے نے، ایک وہ دے جڑے دینے والے نے۔ یہ دینے والے وہ ہوندے نے جڑے پان والے، ہاں جی وہ والے دکھا۔ تو وہ دکاندار کے پاس جا کے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بیٹھے، 2 جوڑے خریدے۔ غلام کہتا ہے جب واپس نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں جوڑے، چونکہ میں غلام تھا میں نے پکڑے ہوئے تھے، سمجھ لیں کہ وہ تھیلا کپڑوں کا میرے ہاتھ میں تھا۔ فرماتے ہیں شیر خدا کا گھر آ گیا، میرا بھی غریب خانہ آ گیا، اب ہم نے جدا ہونا تھا، تو ڈیفینیٹ بات تھی، طے تھا کہ یہ پتلا جو ہے اور کم قیمت کا جوڑا میرا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ میرا جوڑا دے دو، تو میں نے وہ کپڑا جو مہنگا تھا وہ ان کی طرف بڑھایا، تو انہوں نے سستے کپڑے پہ ہاتھ ڈالا، فرمانے لگے یہ تیرا ہے۔ اور وہ پیر صاحب بھی ایسے کر سکتے ہیں ویسے کبھی کبھی، ہاں ان کے لیے بھی جائز ہے، کوئی منع ان کے لیے بھی منع، ہاں جی نذرانہ لینا بھی سنت ہے، اور کبھی کبھی غریب مرید کو دینا بھی سنت ہے، یہ بھی سرکار کے دین میں بات موجود ہے۔ بلکہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے کسی نے کہا نذرانہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا امیر سے لے لینا اور غریب کو دے دینا، اسی کا نام نذرانہ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے اس غلام نے جب مہنگا جوڑا اپنے پاس دیکھا اور سستا حضرت علی کی طرف دیکھا تو اس نے ایک جملہ کہا، پھر حضرت علی نے جواب دیا، یہ ہے شیر خدا کی تعویل۔ ہم نا جب بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں نا مدارس میں، تو پہلے اعتراض قائم کرتے ہیں، پھر خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو 2 قسم کا جواب ہوتا ہے، ایک الزامی ہوتا ہے، ایک تحقیقی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے بچے مطمئن نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں جی میں نہیں مطمئن ہوا، جواب دوبارہ دیں۔ لیکن حضرت علی تھے نا، غلام نے اعتراض قائم کیا، اس نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا حضور یہ سستا جوڑا مجھے دے، مہنگا آپ نے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں۔ اب شیر خدا کا جواب سنے شیروں والا، فرمانے لگے نہیں میاں، مہنگا تو پہن اور سستا میں پہن کو۔ کہنے لگا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے، میں بوڑھا ہوں تو جوان جو ہوتے ہیں وہ پہنے کپڑے اچھے اچھے مہنگے، میرا تو بڑھاپا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس اس بات کا جواب ہی کوئی نہیں تھا، کوئی جواب، اتنی بڑی بات کر دی۔ فرمانے لگے یہ مہنگا ہے، یہ جوان کوئی آدمی پہنے، میں بوڑھا ہوں میں۔ تو دعوت دین فقط مقصد صوفیاء کا، آج بھی دین کے حوالے سے جو تشریحات، آج نہ لوگ دین کے خلاف نہیں بولتے، کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی بھی۔ آج کے دور میں جو فتنہ ہے وہ ہے دین کی غلط تشریح کا فتنہ، غلط تشریح۔ ٹی ویوں پہ لوگ بیٹھ گئے، وہ تشریحات غلط کر رہے ہیں۔ ہر بندہ کہے گا نبی پاک نے اپنے جی دشمنوں کو معاف کیا، آپ کہتے ہیں گستاخ کو پھانسی دینی، ہر بندہ یہ، اور آیتیں پڑھ کے سنائیں گے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شراب پیے گا تو ہم اسے کوڑے ماریں گے، اور حضور نے کوڑے مروائے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے سرکار نے کوڑے مروائے ہیں۔ رحمت للعالمین نبی نے، جہاد کی بات آئی ہے تو فرمایا اب قتال ہوگا، اب کافروں کی گردنیں کاٹی جائیں گی، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ غلط تشریحات، جی حضور نے اپنے بے ادب کو معاف کیا، تو میں نے کہا نبی پاک نے بے ادب کو معاف کیا، کسی صحابی نے حضور کے بے ادب کو معاف نہیں کیا۔
آپ دین کی تشریح کو سمجھیں۔ اسی طرح کا معاملہ اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وضاحت کے ساتھ فلانی شے کا ذکر نہیں آیا لہذا ہم کریں گے۔ پردے کے ساتھ بڑی بری حالت کر دی گئی ہے، عورتوں کا پردہ بالکل لوگوں نے، اور یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ جی چہرے کا پردہ ہی نہیں، دین میں تو آنکھیں نیچی کرنے کا حکم ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ آنکھیں نیچی کر لیں، کچھ کریں تو صحیح نا۔ اور مختلف قسم کی غلط تشریحات ہیں، توضیحات ہیں۔ کہتے ہیں جی پیر صاحب سے پردے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پیر باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ باپ تو نہیں نہ ہوتا، جگہ پہ ہوتا ہے نا۔ مومنوں کی مائیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن مومنوں کی ماں کے پاس جب ان کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا آئے تھے تو حضور نے فرمایا تھا عائشہ پردہ کرو۔ حضرت کی حضور وہ تو نابینا، یہ رشتہ قرآن نے بیان کیا، یہ تو نابینا ہے، تو فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا۔ تو اس دور کے اندر جو لوگ دین پہ لیبل لگا کے نا، ایک دین پہ لیبل لگا کے کہ نہیں ادھر بھی گنجائش ہے، یہاں بھی مسئلہ ہے، یہ اب اس دور کا فتنہ ہے۔ جدت کے ساتھ بڑے بڑے ایسے اسکالر باقاعدہ ٹی وی پہ بٹھائے گئے کہ جنہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، آپ یہاں تک میں سنتا ہوں کہ ایک نہ ہو گئے تو گزارا ہو جائے گا، یہاں تک بھی میں سنتا ہوں کہ یہ آپ غلط تشریحات کر رہے ہیں۔ اور میں ایک ایسے اسکالر کو بھی جانتا ہوں جو کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، نکاح جب کسی شخص نے کسی کو قبول کر لیا تو نکاح ہی نکاح ہے، ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے۔ تو بڑے بڑے فتنے، بڑی بڑی آزمائشیں، اور وہ طبقات جو حاوی ہیں، جو پاورفل ہیں، جو مالدار ہیں، ان کا تسلط ہے، وہ دین کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ میں بڑی دیر پہلے کا کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں، میرے ملک سے لے کر پورے عرب تک، اب تو سعودی عرب کے اندر بھی عورتوں کو بڑی چھٹیاں مل گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بات ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جس نے نماز پڑھنی ہے وہ نماز پڑھے، جس نے شراب کھانے جانا ہے وہ شراب کھانے جائے۔ یہاں تک کہ جب عورتیں نکلی تھیں عام ملک میں ریس لگانے کے لیے سائیکلوں پہ، تو اس وقت کے لبرل آدمی نے کہا تھا مولوی نہ دیکھیں، آنکھیں بند کر لیں۔ تو یہ فتنہ ہے اس دور کا، یہ اس دور کا مین مسئلہ ہے، لوگ آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ آپ یقین کریں، ابھی لمبا نہیں وقت گزرا، یہ آپ جو سفید داڑھی والے بزرگ یہاں بیٹھے ان سے آپ پوچھ لیں کہ بہت شرم کی بات تھی کہ لڑکا یہ کہہ دیتا کہ شادی سے پہلے میں نے بیوی کو دیکھنا ہے۔ یہ خاصا حالانکہ جائز ہے، ایک نظر دیکھنا جائز ہے، اس پر بھی علماء نے قیود لکھی ہیں کہ دیکھے گا تو کیسے دیکھے گا، اس تشریح میں نہیں جاتا۔ لیکن اب وہی سارے لوگ، چار پیسے ان کے پاس آئے ہیں تو لڑکا لڑکی کٹھے بیٹھ کے منگنی ہوتی ہے، ان کی میرج ہال میں سارا کچھ ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے طریقوں کے مطابق انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں، مہندیاں ہوتی ہیں، تماشے لگتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے اس دور کا۔ تو اس دور کے صوفیاء اس فتنے کے خلاف اٹھیں گے، وہ جہاد کریں گے، وہ دین کا جو اصل چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام طریقت ہے، اسی کا نام پیری مریدی ہے، اسی کا نام اصلیت ہے کہ آپ دین پر کسی کو عمل کرائیں۔ اگر آپ دین پہ عمل نہیں کرا سکتے تو ٹھیک ہے، پھر جب میں نے یہ نعرہ لگایا کہ میں دیندار ہوں، تو ہو سکتا ہے میری میٹھی باتوں سے وقتی طور پر کچھ لوگ میرے جھانسے میں آ جائے، ہاتھ باندھ کے میرے پیچھے بھی چلنے لگیں، لیکن او پئیاں دس دیاں قبراں، 4 دنوں کی بات ہے، پھر رب کریم پوچھ لے گا، پھر حساب بڑا لمبا ہے۔ تو اس لیے کوشش فرمائیں صوفیاء کے پیغام کو سمجھیں، دعوت دین دیں، جو آپ کا کلاس فیل ہے اس کو بھی دین کا پیغام دیں، جو ڈیوٹی آپ کے ساتھ کرتا ہے اسے بھی نماز کا درس دیں، ایک دوسرے کا بازو تھامیں۔ اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کہنے سے بات بن جاتی ہے۔ آپ انشاءاللہ کسی کو کہیں گے نا مسجد چل، تو وہ چلے گا اللہ کے فضل۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ بات میں اثر ہوتا ہے، دین میں ویسے ہی بڑا اثر ہے۔ آپ دین کی بات کر دیں، اللہ تاثیر پیدا کر دیا کرتا ہے، آپ کہہ دیں تو انشاءاللہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حضور یہ دعا ہے، اللہ کریم ہمیں اپنے بزرگان دین کے، صحابہ کبار کے، اہل بیت اطہار کے طریقوں کا مسافر بنائے۔ اللہ کریم ہماری حاضریوں کو قبولیت کا شرف اور درجہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔